अस्सलाम वालेकुम। कहानी शुरू करने से पहले मेरी आप दोस्तों से गुजारिश है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि दिलचस्प और बेहतरीन कहानियों का सिलसिला बर वक्त आपको मिलता रहे। न सोचते थे जो दरो दीवार बदलने तक, वो लोग हो गए तैयार घर बदलने तक। कमाल इसने किया और मैंने हद कर दी। कमाल इसने किया और मैंने हद कर दी कि खुद बदल गया इसकी नज़र बदलने तक। मावरा मोहसिन अपने नाम की तरह मावराई सोच रखने वाली लड़की थी। इसका हर काम सोच बात दूसरों से मुख्तलिफ थी। खानदान में कोई तकरीब होती या घर का कोई फंक्शन, इसका स्टाइल सबसे नुमाया और सबसे जुदा था। खानदान की सारी लड़कियां आजकल के फैशन के हिसाब से कपड़े मुंतखब करती या एक दूसरे की तकलीद करती, जबकि वो अपना लिबास अपना अंदाज सबसे मुख्तलिफ रखती। मायूं मेहंदी की तकरीब में जब सब लड़कियां जर्द या सब्ज रंग में रंगी होती तो मावरा गुलाबी या सफ़ेद रंग मुंतखब करती। वलीमे पर सारी लड़कियां बाल खोल कर स्टाइल बनाती और मावरा महज फ्रेंच नॉट बनाए सबसे मुमताज नजर आती। बारात वाले दिन सब दूल्हा दुल्हन को देखने की तगोदोद करते तो वो आराम से बैठकर हॉल के कोने में अफरा तफरी मुलाहजा करती। कभी जो सारी खाला मामू चचाजाद फूफीजाद बेटियां इकट्ठी होकर फिल्मों ड्रामों की बातें करती तो वो मावरा मैडम मुमताज मुफ्ती के नावल और मुस्तनसर हुसैन तारड़ के सफ़रनामों का जिक्र करती। बारिश में जब सारी लड़कियां होटलिंग का प्रोग्राम बनाती और वो अपने कमरे में महलिक टेरेस पर बैठकर जगजीत की गज़लें सुनती या फिर परवीन शाकिर को पढ़ती। इस तरह खाने की मेज पर जब सब अहले खाना एक ही खाना तनावल फरमाते तो मावरा मैडम को इस वक्त भी इनफरादियत याद आ जाती। इसके छोटे भाई हसन ने इसकी इन्हीं अनोखी बातों और निराले अंदाज पर इसका नाम अनोखी दीदी रख दिया था, मगर इसे कोई फिक्र नहीं थी। कोई कहता रहे जो कहना है, इसे कहाँ परवाह थी किसी की। इसकी ये आदत कभी कभी अम्मी के लिए मसला बन जाती। जैसा कि आजकल हो रहा था, वो अपनी तालीम मुकम्मल कर चुकी थी। अम्मी और पापा के हिसाब से अब इसकी शादी की उम्र थी। यहाँ भी मावरा मैडम की इनफरादियत अंगड़ाई लेकर बेदार हुई। मुझे तो शादी नहीं करनी, ये काम तो सारी दुनिया करती है। मैं तो कुछ ऐसा करूंगी जो पहले किसी ने ना किया हो। इसका अंदाज शाहाना था। इसके फरमुदात सुनकर अम्मी तो सर पकड़कर बैठ गईं। हसन जो वहीं बराजमान टीवी देख रहा था चिढ़कर गोया हुआ, तुम ऐसा करो आपी, बाकी मादा जिंदगी अंटार्कटिका पर बसर करने का फैसला कर लो। ईमान से, ऐसा काम तो आज तक किसी ने नहीं किया। मावरा ने हाथ में पकड़ा रिमोट इसे खींच मारा। बहरहाल पापा के समझाने पर वो शादी पर राजी हो गई, लेकिन अब रिश्ते का मसला था जो तय हो के नहीं दे रहा था। ऐसा नहीं था कि वो कम सूरत थी, अच्छी भली खुश शक्ल थी। कुछ कद काट ऐसा था जो भी पहनती सज जाता। इस पर हल्का फुल्का मेकअप इसे चार चांद लगा देता। रिश्ता तय होने में इसकी इनफरादियत मसला खड़ा कर रही थी। इसे एतराज सबसे पहले इस बात पर था कि जो खवातीन के सामने ट्रे लेकर इन्हें जाना था। दूसरा, चूंकि इसे किचन के कामों से रगबत नहीं है तो अम्मी को ये बोलने की ये दही बड़े मावरा ने बनाए हैं या ये पेस्ट्री मावरा ने बेकी है बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। अम्मी के लिए यही बहुत था कि वो शादी के लिए रजामंद हो गई है, सो इन्हें इसकी सारी शराइत मान ली थी। कुछ अरसे बाद एक बहुत अच्छी फैमिली से रिश्ता आया। इसे देखने लड़की की माँ, एक बहन और इनके साथ कुछ इनकी बद दिमाग चची जान भी आई थी।
لڑکی کی ماں اور بہن کو تو وہ پسند آ چکی تھی اور ماورا کو بھی ان کے طور اتوار مناسب لگ رہے تھے۔ غیر مناسب اسے محترمہ چچی جان لگ رہی تھی، جو فضول سوال پر سوال کیے جا رہی تھی۔ کہاں تک پڑھا ہے، کیسے پڑھا، کہاں سے پڑھا، آگے جاب کا ارادہ ہے یا نہیں؟ چونکہ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے تو اس کے ماں باپ نے کافی کچھ جوڑ رکھا ہوگا، یعنی شادی دھوم دھام سے ہوگی، دو چار اور اس طرح کی باتیں۔ ماورا بھی اپنے نام کی ایک تھی۔ اس کی زبان بالآخر پھسل ہی گئی، جس میں لڑکے کی چچی جان پھسل کر دور لڑک گئی، دور تک لڑک گئی۔ اگلے دن وہاں سے فون آ گیا، انکار کا۔ اس مرتبہ تو امی خاموش ہو گئیں، اگرچہ صدمہ بہت ہوا مگر بیٹی کی دل آزاری کے خیال سے کچھ نہ کہا۔ لیکن آئندہ دو تین مرتبہ جب ایسے ہی ہوا تو وہ خفا ہو گئی، مگر اس کی بلا سے وہ اپنے آپ کو نہیں بدل سکتی تھی۔ وہ کسی دوسرے کے کہنے پر تو ہرگز نہیں۔ یہ اس کا ذاتی خیال تھا، بقول اس کے مجھے اپنی مرضی سے چلانے والا کوئی مائی کا لال ابھی تک پیدا نہیں ہوا۔ اس کی دوست سدرا کافی دیر سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کے طویل لیکچر کے جواب میں اس نے اپنے خیالات کا اظہار ان الفاظ میں کیا تو سدرا اس کی عقل پر ماتم کرتی اسٹیج کی طرف بڑھ گئی، جہاں دلہن بنی اس کی بڑی بہن بیٹھی تھی۔ ماورا اس کی بہن کی شادی میں شرکت کے لیے آئی ہوئی تھی۔ امی طبیعت کی خرابی کے باعث نہیں آ سکی تھی اور پاپا اسے حال میں چھوڑ کر جا چکے تھے۔ اس کی واپسی سدرا کے ذمہ تھی۔ بارات آئی تو ہر طرف گویا بھگدڑ ہی مچ گئی۔ نکاح رات کو مہندی کی تقریب میں چونکہ ہو چکا تھا تو اس طرف سے بے فکری تھی۔ بارات کے آتے ہی کھانا کھل چکا تھا، ساری خلقت کھانے کی طرف متوجہ تھی، مگر وہ حسب معمول ایک طرف بیٹھی سب کی بوکھلاہٹیں ملاحظہ کر رہی تھی۔ دفعتاً ایک بچے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ اس کی پچھلی میز پر ایک پیاری سی لڑکی بیٹھی تھی، جس کی گود میں چند ماہ کا بچہ خوب زور و شور سے رو رہا تھا۔ ماورا کو جس چیز نے حیران کیا وہ اس لڑکی کا حلیہ تھا۔ میرون رنگ کے بہت خوبصورت کام والے لہنگے کے ساتھ اس نے ماتھا پٹی، گلو بند اور دونوں کلائیوں میں جو کوہنیوں تک مہندی سے بھری ہوئی تھی میں بھر بھر کر چوڑیاں پہن رکھی تھی، فل میک اپ، اونچی ہیل اور چھن چھن کرتی پازیب کے ساتھ اسی طور بھی دلہن سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کی تیاری میں بس نتھ کی کمی تھی۔ بھاری کامدار دوپٹہ کندھے پر پڑا تھا اور اس طرح تیار ہو کر وہ بچے کو سنبھالنے میں بری طرح ہلکان ہو رہی تھی۔ ماورا کچھ دیر دونوں ماں بیٹے کو دیکھتی رہی، پھر رہا نہ گیا تو پوچھ بیٹھی، آپ کو اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ لہنگا پہننے کا مشورہ کس نے دیا تھا؟ لڑکی اس کی دے طرف دیکھ کر ہلکا سا مسکرائی، پھر گویا ہوئی، ایکچولی میری شادی کے بعد میرے خاندان کی یہ پہلی شادی ہے تو میری ساس کا اصرار تھا کہ اپنے ولیمے کا لہنگا پہنوں، بما لوازمات۔ اس نے لقمہ دیا۔ لڑکی نے مسکرا کر سر ہلا دیا، بالکل، ہاں، پینڈوؤں کی طرح خود شوق ہوتا ہے دلہن بننے کا، نام سسرال والوں کا لگا دیتی ہیں، میں تو کبھی بھی کسی کی بات نہ مانوں ایسے۔ وہ منہ بنا کر بڑبڑائی۔ لڑکی نے شاید اس کی بڑبڑاہٹ سن لی تھی، اس کی طرف پلٹ کر پوچھا، آپ کی شادی ہو چکی ہے؟ کیوں؟ وہ حیران ہوئی۔ نہیں تو، ایک بار شادی ہو جانے دیں، پھر سب کی ماننا پڑتی ہے۔ لڑکی مسکرا کر بیٹے کو گود میں اٹھائے آگے بڑھ گئی۔ ماورا میں نہ مانوں کہ انداز میں شانے جھٹک کر سدرا کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے بعد بہت زیادہ عرصہ نہیں لگا تھا، ممی پاپا نے اسے محسن سے ماورا ولید بنا کر ہی چھوڑا۔ ولید پڑھا لکھا، خوش شکل، خوش مزاج شوہر ثابت ہوا تھا۔ سسرال بھی بہت ٹھیک ٹھاک ہی ملا تھا، ایک دیور اور ایک ساس تھی، بس سسر کا عرصہ قبل انتقال ہو چکا تھا، سو ابھی تک ایسی نوبت نہیں آئی تھی
کہ بات زبردستی ماننی یا منوانی پڑتی، لیکن چونکہ شادی ہو چکی تھی تو تبدیلی ناگزیر تھی۔ کتابیں، رنگ، خوشبو، بارش، تقریباً سب کچھ چھوٹ چکا تھا۔ 1 سال بعد حذیفہ اس کی زندگی میں آیا تو صحیح معنوں میں ساری انفرادیت دھری کی دھری رہ گئی۔ اب وہ بھی ایک عام سی بیوی، ایک عام سی ماں کا روپ دھار چکی تھی۔ حسن اسے اس روپ میں دیکھ کر کہتا، شکر ہے تم اب انوکھی دیدی نہیں بلکہ میری سگی بہن لگنے لگی ہو۔ حذیفہ 2 ماہ کا ہوا تو اس کی ساس نے چھوٹے بیٹے کی شادی طے کر دی۔ چونکہ بڑی بہو تھی تو ساس نے ہر معاملے میں اسے آگے آگے رکھا تھا۔ بری کی خریداری ہو یا دیورانی کے گھر سے ناپ لینا ہو، وہ ہر چیز میں خوشی خوشی پیش تھی۔ مسئلہ تب ہوا جب اسے اپنی ساس کی فرمائش کا علم ہوا اور ماورا غش کھاتے کھاتے بچی۔ 30,000 کا لہنگا ہے، اتنا خوبصورت ایک دفعہ میں خراب تھوڑی نہ ہو جاتا ہے۔ ولیمے والے دن تم بھی اپنا لہنگا پہننا، آخر کو عزیر تمہارا اکلوتا دیور ہے، اتنی سج دھج تو بنتی ہی ہے۔ مگر امی، مجھے عادت نہیں ہے اتنا بھاری سوٹ پہننے کی، میں تھک جاؤں گی، وہ منمنائی۔ ارے تم نے اسے پہن کر کون سا برتن دھونے ہیں؟ ولیمہ تو حال میں ہوگا، تم آرام سے گھومنا پھرنا۔ ادھر وہی لاپرواہی، حذیفہ کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ایک اور عذر تراشا، مگر وہاں بھی اطمینان تھا۔ حذیفہ کیا کہتا ہے تمہیں؟ چھوٹا سا بچہ ہے، مجھے پکڑا دینا، میں سنبھالوں گی۔ ماورا کو سیر سوا سیر کا مطلب آج سمجھ آیا تھا۔ ولید نے کہا تو پہلی مرتبہ اس نے بھی نظر انداز کر دیا اس کے اعتراض کو۔ ارے یار، کیا حرج ہے، امی کی چھوٹی سی فرمائش ہے، پوری کر دو تم، اور پھر کون سا کیٹو سر کرنے کو کہہ دیا جو اتنا پریشان ہو؟ ایک لہنگا ہی تو پہننا ہے، اور پھر کون سا ان کی 8-10 بہویں ہیں۔ اب تم دونوں پر ہی اپنے ارمان نکالیں گی نا؟ اب دیکھو مجھے کہہ رہی ہیں بارات والے دن میں بھی اپنے نکاح کی شیروانی پہنوں، دونوں بھائی دلہا لگو گے، ولید ہنس کر بتا رہا تھا، جبکہ وہ کلس کر رہ گئی ہو۔ دونوں بھائیوں کی شادی ساتھ ساتھ کر دیتی۔ تمہیں پتہ تو ہے ایشل، جو کہ اس کی دیورانی تھی، کہ پاپا کی ڈیتھ انہی دنوں ہوئی تھی، ساتھ کیسے کرتے؟ اور یہ سب اسے اچھی طرح پتا تھا۔ ویسے میں امی سے کہہ دیتا ہوں، اگر اب بھی وہ دونوں بیٹوں کی شادی ساتھ ساتھ کرنا چاہتی ہیں تو میں راضی ہوں، بس دوسری دلہن تلاش کرنا پڑے گی۔ وہ شریر ہوا اور ماورا جل کر باہر نکل گئی، اور پھر وہی ہوا جیسا امی چاہتی تھی۔ مایوں مہندی بارات پر تو اس نے اپنی پسند کے کپڑے پہنے، مگر ولیمے والے دن وہی لہنگا پہننا پڑا۔ ساری انفرادیت دھری کی دھری رہ گئی۔ سب تعریف تو کر رہے تھے، مگر ساتھ یہ ضرور کہتے، اتنے چھوٹے بچے کے ساتھ کیا ضرورت تھی اتنے تام جھام کی؟ سب کو وضاحتیں پیش کرتے کرتے وہ روحانسی ہو رہی تھی۔ حذیفہ الگ تنگ کر رہا تھا، دوسری طرف حسن اسے دیکھ دیکھ کر بری طرح ہنس رہا تھا، اور اس کا غصے سے برا حال تھا۔ ساس صاحبہ جو حذیفہ کو سنبھالنے کا کہہ رہی تھی، اب وہ سب کچھ بھلائے اپنی دونوں بہوؤں کو دلہن کے روپ میں دیکھ کر کھلی جا رہی تھی، اور اپنی ہم عمر سہیلیوں کے درمیان میں بیٹھ کر بہت شوق سے فرما رہی تھی، میری تو 2 بہویں ہیں، ان دونوں پر ہی اپنے ارمان نکالوں گی، ہاں چاہے بہوؤں کا دم ہی نکل جائے۔ واہ، وہ روتے ہوئے حذیفہ کو کندھے سے لگا کر بڑبڑائی۔ تب ہی پیچھے سے لڑکی کی آواز آئی، ارے ان محترمہ کو تو دیکھو، اتنے سے بچے کے ساتھ دلہن بنی گھوم رہی ہیں۔ ہاں یار، اپنی شادی ہو گئی تو کیا ضرورت ہے کہ نئی دلہن کے ساتھ مقابلے بازی کرنے کی؟ دوسری طرف سے آواز آئی، اور نہیں تو کیا، بچہ الگ پریشان ہو رہا ہے، اور دلہن کے ہوتے ہوئے یہ لہنگا پہنے عجیب سی لگ رہی ہے، پینڈو سی لگ رہی ہے نا؟ ہاں بالکل پینڈو۔ میں تو اپنی شادی کے سارے کپڑے پیٹی میں ڈال کر تالا لگا دوں گی۔ عجیب سا لگتا ہے نا، دوسروں کی شادی میں انسان
اپنی شادی والے کپڑے پہن کر جائے۔ پہلی آواز پر وہی نخرہ تھا جو کچھ سال قبل اس کی آواز میں بھی تھا۔ وہ اچانک لڑکیوں کے سر پر جا کھڑی ہوئی۔ تم دونوں کی شادی ہو گئی ہے کیا؟ نہیں تو کیوں؟ وہ دونوں لڑکیاں چونکی۔ جب تمہاری شادی ہوگی نا تب پتہ چلے گا کہ شادی کے بعد ہم لڑکیاں پینڈو کیوں ہو جاتی ہیں۔ وہ بے بسی سے کہہ کر واش روم کی طرف بڑھ گئی کیونکہ حذیفہ کا ڈائپر جو چینج کرنا تھا۔ جی دوستو، آپ کو کیسی لگی یہ کہانی جو ہر لڑکی کی کہانی ہے؟ شادی کے بعد جب انہیں اپنے سسرال کا، کبھی ننند کا تو کبھی ساس کا تو کبھی اپنے ہسبینڈ کا دل رکھنے کے لیے اپنی خواہشات کو مارنا پڑتا ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس کو شیئر کریں اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں۔ شکریہ۔